बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने इमरान खान को टेरियन केस से मुक्त कर दिया है। यानी उनके खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त खारिज कर दी है तकनीकी बुनियादों पे। ये कोई मेरिट पे फैसला नहीं है, यानी हालातों वाक़यात के मुताबिक फैसला नहीं है। क्या दरख्वास्त खारिज होने का मतलब ये है कि इमरान खान के ऊपर जो टेरियन के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं वो उनसे बरी हो गए हैं। ये 1992 का किस्सा है, 90 की दहाई में, बल्कि उससे भी पहले इमरान खान साहब जो हैं वो खुद कहते हैं कि ना मैं प्ले बॉय हुआ करता था और भारत में जब वो खेलने के लिए जाते थे तो जीनत अमान के साथ उनकी जो खबरें हैं वो पाकिस्तानी अखबारात में भी छपती थी और इंडियन अखबारात में भी छपती थी। और फिर जो हमारे अनवर मकसूद साहब हैं, आजकल बड़े इनके बने हुए हैं इमरान खान के, तो मैंने खुद पीटीवी पे इमरान खान का इंटरव्यू देखा था जो अनवर मकसूद साहब ले रहे हैं। वो भारत जा रहे थे, पाकिस्तानी टीम भारत के दौरा पर जा रही थी और अनवर मकसूद साहब जो हैं वो बाज तो आते नहीं, तनस उन्होंने करना होता है। तो आखिर पे जो उन्होंने इख्तिताम किया था ना, तो उन्होंने एक दुआ दी थी। उन्होंने कहा ना मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान की जीनत को अपनी ईमान में रखे, यानी जीनत अमान का जिक्र उन्होंने कर दिया था वहाँ पे। तो बड़ा ये चर्चा था। और फिर जो इनके मुख्तलिफ जो साहले समुंदर पे जो तस्वीरें और ये ख़वातीन के साथ सारा वो सारा कुछ चल रहा था, उन दिनों छप रहा था। और फिर जो मैंने अर्ज़ किया, फिर हाँ, वो जो जर्मन ख़तून थी एमटीवी वाली क्रिस्टीना बैकर, वो जिसके घर में आग लग गई थी, उनके साथ रहते थे, वो मुसलमान हो गई थी और इमरान खान उसको भी चक्कर दे गया था। और ये बड़ी अजीब बात है कि इमरान खान के जिन ख़वातीन के साथ चक्कर थे ना, वो सारी अमीर कबीर ख़वातीन थी। फिर वो वसीम अकरम का भी इंटरव्यू आपने सुना ही होगा कि जनाब खान साहब जो है वो हमें ले गए सैर सपाटे पे, तो वहाँ एक खातून आई अपने जहाज़ पे और इमरान खान ने हमें वहीं छोड़ा, साडा हाल नहीं पूछा कि चलो जाओ जिथे जाना तुसी। कहते असी बड़े खज्जल खराब होंगे रहे। और खान साहब जो है वो उस खातून के साथ उसके जो प्राइवेट त्यारा था उसमें निकल गए किसी जजीरे पे रात गुजार के, फिर वो खान साहब आए। इस तरह के किस्से जो है खान साहब के मशहूर हैं। खान साहब अपने माजी के हवाले से खुद कहते हैं, अब कहते हैं, जब इन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम से जमात बनाई थी ना, जब या सियासत में इनको इंडक्ट किया जा रहा था, तो उस वक्त ये अखबारात में मज़ामीन लिखा करते थे, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। उर्दू पता नहीं कौन लिख के देता, पर कौन लिख के देता, नाम इनका होता था, खान साहब के नाम से छपते थे। जो इब्तदाई तौर पे इन्होंने कालम लिखे थे ना या मज़ामीन लिखे थे, उनमें ये इस्लाम की बड़ी तारीफ़ किया करते थे। और एक कालम में इन्होंने लिखा था कि मैं अभी तक कंवारा हूँ, यानी कंवारा ये कि जो मेरे बारे में है कि ये मेरे को रिलेशंस हैं ख़वातीन के साथ, ये वो, उस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है। और अब ये कहते हैं मैं प्ले बॉय था, मैंने कभी इनकार ही नहीं किया। और ये जो टेरियन वाइट वाला केस है ना, ये एक गोल्डन वाइट यहूदी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अमेरिका के, उनकी साहबजादी थी सीता वाइट। और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि इमरान खान के चक्कर जो होते थे ये अमीर कबीर ख़वातीन के साथ ही ये चक्कर चलाते थे। और फिर ज़ाहिर है ये खुद कहते हैं, जनाब जब मैं वहाँ लंदन में होता था तो हम बेनज़ीर के जो पास जाते थे जनाब नाश्ता करने के लिए, तो खाना खाने के लिए हम उसके पास चले जाया करते थे, तो मेरी तो हालत माली तौर पे बड़ी पतली थी। इस तरह के इनके अपने इंटरव्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं बहुत सारे। तो उनकी साहबजादी थी सीता वाइट और वो गैर शादीशुदा थी, लेकिन इमरान खान की वो दोस्त थी। जून 1992 में उनके यहाँ एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है जनाब टेरियन वाइट, टेरियन जेड वाइट, इस तरह का उनका नाम था। सीता वाइट ये दावा करती हैं कि टेरियन जो है ये इमरान खान की साहबजादी हैं, उनकी बेटी हैं, या इमरान खान के बाप हैं। अब भी टेरियन के नाम के साथ खान लगता है और खान इमरान खान की वजह से लगता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं जो या तो लड़की खुद कहे कि मैं इसकी बेटी हूँ तो वो खान अपने आप को कहलवाती है टेरियन खान, जब वो लड़की खुद अपने नाम के साथ खान लगाती है। बहरहाल जब ये मामला चला जाता है अदालत में, और 1997 में जो अदालत है अमेरिका की वो ये फैसला जारी करती है कि टेरियन के जो वालिद हैं वो इमरान खान है। ये फैसला आ गया वहाँ की अदालत का। पहले इमरान खान साहब जो हैं वो पेश हुए मुख्तलिफ समातों पे, लेकिन जब ये मामला आया अदालत ने ये कहा, या सीता वाइट की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है जनाब अगर इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं तो फिर ऐसा करें कि जनाब लड़की का और इमरान खान का डीएनए करवा लेते हैं। तो फिर इमरान खान साहब जो है वो भाग गए। बहरहाल अदालत ने जो फैसला दिया वो 1997 में वो
عمران خان کے خلاف دیا اور اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ ٹہریان کے والد جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اب اس کے بعد ادھر عمران خان صاحب کی جو ہے شروع ہو چکی تھی سیاست، اور پھر ان کی شادی بھی ہو گئی تھی اس کے ساتھ، جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ، جمائمہ خان کے ساتھ، اور وہ مئی 1995 میں ان کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے 1997 میں۔ تو پھر جناب یہ وہ سیتا وائٹ بیمار تھی، وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ٹیریان ہے اس کی کسٹڈی کا، یعنی کہ سرپرست کون ہوگا، یہ کیس جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی جو خالہ ہیں یعنی سیتا وائٹ کی بہن کرولینا وائٹ، وہ یہ دعویٰ کسٹڈی کے لیے عدالت سے رجوع کرتی ہیں۔ اب اگر وہ عدالت سے رجوع کرتی ہیں اور عمران خان کا یا جمائمہ گولڈ سمتھ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ، تو وہاں کی عدالت ان کو کیوں سمن کرتی ہے، ان کو کیوں بلاتی ہے کہ آئیں بھی بھائی صاحب آپ بتائیں کہ یہ اس کی خالہ جو ہے یہ سرپرستی جو ہے اس کی لینا چاہیے، گارڈین شپ یعنی لینا چاہتی ہے، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ یعنی کہ جو پہلی آپشن دی جاتی ہے نا، پہلی آپشن عدالت کی طرف سے، وہ عمران خان صاحب کو دی جاتی ہے کہ جناب آپ اس کی گارڈین شپ لیں اس لڑکی کی، کیونکہ ہماری عدالت کا فیصلہ ہے۔ اور جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں وہ ٹیریان کی ستیلی والدہ، عمران خان کی اہلیہ، تو ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اس بچی کی جو ہے یہ گارڈین شپ یا سرپرستی جو ہے یہ قبول کرتی ہیں؟ یہ عدالت نے پوچھا ہوا ہے، امریکی عدالت نے، اور پھر دونوں کی طرف سے، عمران خان اور جمائمہ خان کی طرف سے، وہاں ایک ڈیکلیریشن دیا جاتا ہے اس عدالت میں۔ وہ ڈیکلیریشن جو ہے، ہم دونوں ڈیکلیریشن دکھا رہے ہیں، جمائمہ خان نے جو ڈیکلیریشن دیا ہے اور عمران خان نے جو ڈیکلیریشن دیا ہے، دونوں نے 18 نومبر 2004 کو یہ ڈیکلیریشن دیتے ہیں دونوں۔ فرق صرف اتنا، یعنی کہ ایک کومے کا بھی فرق نہیں ہے، وہاں جمائمہ خان لکھا ہوا ہے اور عمران خان والا جو ڈیکلیریشن ہے وہاں عمران خان لکھا ہوا ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ کا جو ڈیکلیریشن ہے وہ اٹیسٹ ہوتا ہے لندن میں، اور عمران خان کا جو ڈیکلیریشن ہے وہ اٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں۔ باقی بالکل ایک ڈٹو کاپی ایک دوسرے کی، کومے کا بھی فرق نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم دونوں اکٹھے آپ کو سکرین پہ دکھا دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عمران خان اور جمائمہ خان کے جو ڈیکلیریشن ہے ٹیریان کے حوالے سے، سرپرستی کے حوالے سے، کہ ہم اس کی سرپرستی قبول نہیں کرتے، آپ اس کی خالہ کو اس کی سرپرستی ہے وہ دے دیں، تو وہ 18 نومبر 2004 کو وہ سائن ہو کے وہاں جاتے ہیں۔ عمران کا جیسا کہ میں نے کہا پاکستان سے، اور جمائمہ کا جو ہے وہ لندن سے وہ وہاں جاتا ہے، اور یہ دونوں کے درمیان علیحدگی جو ہے یہ 22 جون 2004 کو ہو چکی ہوئی تھی۔ اور سمجھ نہیں آئی مجھے کہ جناب یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ جناب جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہے اب تو ستیلی ماں ہے ہی نہیں، وہ تو اس کو تو علیحدگی ہوگی ہوئی ہے، طلاق ہو گئی، جو بھی معاملہ ہے، بہرحال یہ انہوں نے وہاں، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی 2013 والے الیکشن میں افتخار محمد چوہدری صاحب نے جو سیاسی جماعت بنائی تھی، اس کی طرف سے اسی کیس کی بنیاد پہ، ٹیریان کیس کی بنیاد پہ، عمران خان کی نااہلی کے لیے درخواست دائر ہوتی ہے، لیکن وہ درخواست بھی خارج ہو جاتی ہے، جناب یہ ذاتی معاملہ ہے، وہاں سے ٹیسٹڈ کاپی نہیں ہے، مصدقہ نقول نہیں ہے، ریکارڈ پورا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تکنیکی بنیادوں پہ وہ خارج کر دی جاتی ہے درخواست، اور عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، یہ میرٹ پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اس کا کہ جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ٹیریان کے والد صاحب ہیں، اور یہ جو ہیں وہ جو اپنے قوائف ہوتے ہیں یا جو ڈیکلیریشن ہوتا ہے بچوں کا جو بتانا ہوتا ہے، اس میں ٹیریان کا ذکر نہیں کرتے عمران خان صاحب، اس لیے یہ نہل ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا میرٹ بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ہے وہ بھی تکنیکی بنیادوں پہ، جناب ذاتی معاملہ ہے، ٹیریان تو مان نہیں رہی، ٹیریان نے کہا ہے، ٹیریان خود کیوں نہیں عدالت میں آ رہی، عمران خان کیا کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں شاتیں کر کے وہ، حالانکہ ساجد نامی شہری نے جو یہ درخواست دائر کی تھی اس کے ساتھ جو ریکارڈ لگایا گیا تھا وہ میرے خیال میں کارروائی آگے بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ پہلے مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو انہوں نے ابتدائی سماعتوں پہ ہی یہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ تو سیدھا سیدھا سا کیس ہے، عمران خان صاحب یا اس کی تردید کر دیں کہ ٹیریان میری بیٹی ہے، یا اس کو اون کر لیں کہ ہاں جی میری بیٹی ہے۔ یہ خان صاحب اس طرف ہاں ہی نہیں رہے تھے۔ جو جواب داخل کیا گیا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز، یعنی اب یہ ناقابل سماعت ہے، اس کی سماعت نہیں ہو سکتی اس درخواست کی، جو نہلی والی درخواست تھی عمران خان کے خلاف، جناب انہوں نے اپنی ٹیریان کو یہ بچوں میں ظاہر نہیں کیا۔
تو پھر اس کے بعد 3 رکنی بینچ بن گیا. وہ باقی سٹوری میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. پھر جناب وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اس بنیاد پہ کہ جناب یہ جو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے. عامر فاروق صاحب تھے اس میں، محسن اختر کیانی صاحب تھے اور ارباب محمد طاہر صاحب تھے. 3 رکنی بینچ تھا. اور پھر وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جناب جب 9 مئی کو ان کی وہاں پیشی تھی اور پھر گرفتار ہوئے تھے 9 مئی 2023 کو، تو پھر محسن اختر کیانی صاحب جناب بڑا زور دے رہے تھے رجسٹرار پہ جناب ٹیرین کیس والا جو ہے وہ فیصلہ محفوظ جو کیا تھا 30 مارچ کو، تو وہ فیصلہ ہم نے لکھ کے بھیجا وہ جناب ویب سائٹ پہ چڑھا دو. تو وہ اس پہ تو چیف جسٹس کے سائن نہیں تھے، کاز لسٹ نکلی تھی، لیکن وہ چڑھا دیا. اور اس میں یہی تھا دونوں بندے کے ارباب محمد طاہر صاحب اور جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے درخواست مسترد کر دی تکنیکی بنیادوں پہ کہ جناب یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، یہ آگے چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو ٹیریان ہے وہ آتی، یہ بندہ متاثرہ افریقی نہیں ہے. ٹیریان اگر کہتی ہے تو پھر وہ اپنے ابے سے کچھ اپنے حقوق منوانا چاہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے اوکے ہے، ورنہ اس طرح کے آبزرویشن وغیرہ دی تھی، انہوں نے ریمارکس وغیرہ دیے تھے. تو پھر جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے جناب اس پہ نوٹس لے لیا اور انہوں نے ویب سائٹ سے ہٹا دیا. ان کا فیصلہ تھا جو 2 ججوں کا، اور وہ خود بینچ سے الگ ہو گئے. اور پھر انہوں نے کہا جناب میں نیا بینچ بنا دیتا ہوں. تو وہ پریس ریلیز بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ دکھائی ہوئی ہے. تو پھر نیا بینچ جو ہے وہ انہوں نے تشکیل دے دی ہے، اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہے اس کی سربراہی میں، اور اس میں یہ ارباب محمد طاہر صاحب نے تو پہلے فیصلہ دیا ہوا ہے ان کو بھی شامل کر لیا، اور جو سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں ان کو 3 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا دیا. اور گزشتہ روز انہوں نے جناب وہ آئے ہیں، اور جو مدعی ہیں جو ساجد ان کے وکلا بھی عدالت میں موجود تھے، وہ انہوں نے کہا جناب چلو سماعت شروع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب اس میں تو کارروائی آگے بڑھ نہیں سکتی، یہ تو فیصلہ آ چکا ہوا ہے. یعنی جو 3 رکنی بینچ بنایا تھا عامر فاروق صاحب نے وہ تو سماعت کے لیے بنایا تھا نا، کیا وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جناب ایک فیصلہ اناؤنس کرنا ہے؟ انہیں جناب سر مہر ایک یعنی کہ سیل بند ایک لفافہ تھا وہ انہوں نے کھولا، اس میں وہی جو نوٹ تھا اپنا ان کا دونوں ججوں کا، ارباب محمد طاہر صاحب کا اور محسن اختر کیانی صاحب کا، جناب یہ درخواست جو ہے قابل سماعت نہیں ہے، اس کی بنیاد ان کا اس کا تو فیصلہ ہو چکا، چلو دوڑو فیصلہ تو ہو گیا ہے جناب 9 مئی 2023 کا، تو ہوں تھی کتنے ترے پھر دے. اور انہوں نے درخواست جو ہے اس بنیاد پہ خارج کر دی. یہ درخواست میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ درخواست خارج ہوئی ہے تکنیکی بنیادوں پہ، یہ میرٹس پہ فیصلہ نہیں ہوا، حالات و واقعات کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا. یہ جو تلوار ہے نا ٹیرین والی، یہ عمران خان کے اوپر اب بھی لٹک رہی ہے. اور ویسے بھی یہ جو درخواست تھی، یہ جو نہلی والی بات تھی نا، یہ اس حد تک یہ میرا خیال ہے کہ یہ غیر مؤثر ہو چکی تھی. یہ جو 62(1)(f) والا فیصلہ ہے نا تاجیات نہلی والا جو ابھی سپریم کورٹ نے کیا ہے فیصلہ، تو اس کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو یہ نہلی کا کیس نہیں بنتا، کیونکہ جو 62 میں اسلامی دفعات ہے نا اس کے حوالے سے عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ تو صرف رہنمائی کے لیے ہے، ووٹروں کی رہنمائی کے لیے، کہ جناب اس کا اسلام کے بارے میں اس کے گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، اسلام کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، اس طرح کی باتیں، پھر وہ جو صادق اور امین ہو، جھوٹا نہ ہو اور بددیانت نہ ہو. تو وہ جو بات ہے وہ کہتے ہیں یہ تو رہنمائی کے لیے، اور جو 62(1)(f) کے صادق اور امین والی جو بات ہے کہ جھوٹا اور بددیانت نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ عدالت جب تک ڈکلیریشن نہ دے، یہ قرار نہ دے، یہ فیصلہ نہ دے کہ جناب یہ بندہ صادق اور امین نہیں ہے، اس وقت تک یہ وہ نہل نہیں ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ عدالت کوئی ایسی موجود نہیں، اس کا تعین ہی نہیں کیا گیا، کون سی عدالت یہ ڈکلیئر کرے گی؟ تو اس کے لیے حکومت جو ہے وہ قانون سازی کرے، وہ بتائے کہ جناب کون سی عدالت جو ہے وہ کہے گی کہ جناب یہ صادق اور امین. یعنی ایک طرح سے وہ جو ہے نا یہ 62 والا آرٹیکل یہ آئین میں تو موجود ہے، لیکن اس پہ عمل اس فیصلے کی روشنی میں ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر یہ ڈکلیئر بھی کر دیتے، ہاں یہ بات تھی کہ ایک ٹھپا لگ جانا تھا. جو باتیں ہوتی ہیں نا عمران خان کے حوالے سے کہ جناب عمران خان اپنے دور میں پلے بوائے تھا اور پتہ نہیں کیا کیا گلشرے اڑاتا رہا ہے، تو وہ اس میں ایک ٹھپا عدالتی مہر لگ جانی تھی، بس یہ ہوا. لیکن جو میں نے عرض کیا کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو ان کے جو ماضی کے کردار کے حوالے سے تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ خود نہیں کہہ سکتے بلکہ کہتے نہیں ہیں. اور یہ بہت سارے انٹرویوز آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ افتخار احمد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ میرے خیال جواب دے یا جواب دو اس طرح کا پروگرام کرتے تھے، اس میں بھی یہ آئے تھے اور بھی کئی پروگرام میں آئے تھے. ٹیریان کے ذکر پہ یہ جواب نہیں دیتے، نہ یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ میری بیٹی ہے، نہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس پہ بات ہی نہیں کرنی.
یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کے علاوہ باقی جو مرضی پوچھیں، یہ اس پہ میں نے بات نہیں کرنی۔ ان کی سابقہ اہلیہ جو ریحام خان نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو بات ہے یہ فون پہ، یا سب سے زیادہ جس کے مشورے کو مانتا ہے وہ ٹیریان کی بات مانتا ہے، ٹیریان کے جو مشورہ ہے اس کو یہ وزن دیتا ہے عمران خان۔ بہرحال یہ عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں سینیٹر، انہوں نے اپنی ایک عدالت لگا لی سینٹ میں، عدلیہ کے خلاف انہوں نے عدالت لگا لی، اور انہوں نے پھر کہا کہ جناب 140واں نمبر ہے ہماری عدلیہ کا دنیا میں، اور پھر 140 نمبر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ پاکستان کا 140واں نمبر ہے، اور امریکی عدالتوں کا جو ہے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے 11واں نمبر ہے۔ وہ 11واں نمبر اس لیے ہے کہ وہ عمران خان کو ٹیریان کا جو ہے باپ مانتی ہیں، اور ہماری عدالتیں جو ہے ثبوتوں کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، تکنیکی بنیادوں پہ اس معاملے کو اڑا دیتی ہیں۔ بہرحال فیصل واڈا نے تو جناب اطہر من اللہ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے خلاف سینٹ میں تحریک استحقاق بھی جمع کروا دیے، اور کہا جناب میرا استحقاق جو ہے وہ بڑا مجروح ہے، کہ جناب انہوں نے عدالت میں کہا تھا نا کہ جناب یہ پراکسی ہے، جو انہوں نے کہا کہ آپ پراکسی کے ذریعے آپ ہمارے اوپر حملے کروانے لگ گئے، اٹارنی جنرل سے نہیں کہا تھا، تو انہوں نے کہا میں کس کی پراکسی ہوں، یہ ثابت کریں۔ اور پھر انہوں نے اطہر من اللہ سے شروع ہوئے، اور پھر نیچے متحدہ عدالتوں کے ججوں تک گئے۔ اس جو ایک جج صاحب تھے ان کی جو بیگم نے ایک نکرانی کی ہڈیاں توڑ دی تھی، اس کا ذکر کیا انہوں نے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کے پروٹوکولز کا ذکر کیا کہ جناب یہ پاس مانگ رہے تھے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، پروٹوکول مانگ رہے تھے۔ اور پھر جو علی باقر نجفی صاحب کا ذکر کیا کہ جناب وہ خط لکھ رہے ہیں وزارت خارجہ کو کہ جناب میرے بیٹے نے جانا ہے کہیں امریکہ تو اس کا پروٹوکول ذرا لگوائیں۔ تو پھر انہوں نے اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے وہی بات، جب جو آدھی رات کو عدالتیں کھلیں اور پھر اتوار والے دن عدالت کھلی، وہ جب عدم اعتماد والا معاملہ نہیں تھا، اس وقت سو موٹو سپریم کورٹ میں لے رہے تھے، انہوں نے آدھی رات کو آ کے بیٹھ گئے تھے، اور خطرہ یہ تھا یہ کس کے لیے وہ کر رہے تھے، یہ کہتے یہ کس کے لیے کر رہے تھے، اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا باجوہ صاحب کو کہ عمران خان صاحب جناب کہیں انہیں برطرف نہ کر دیں، اور وزارت صدر بھی ان کا تھا، تو اس طرح کی اطلاعات ویسے تھیں۔ تو پھر ایک درخواست بھی آ گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ خطرہ ہے کہ اس طرح کی واردات ہو جائے، ملک میں بڑی بدامنی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا غیر آئینی کام ہو جائے گا۔ تو یہ اطہر من اللہ صاحب پہنچ گئے تھے جی، ان کا بھی انہوں نے بابر ستار صاحب کا بار بار ذکر کیا، محسن اختر کیانی کے بارے میں انہوں نے کہا جناب متحدہ عدلیہ کے ججوں نے جو خط لکھا ہے اس میں پتہ کریں کیا کہتے ہیں، جناب یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے محسن اختر کیانی۔ یعنی وہ ساری چیزیں جو انہوں نے پریس کانفرنس کے دیا، پھر ان میں توہین عدالت کا نوٹس بھی ہو گئے، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر کہہ گئے۔ اور پارلیمنٹ کے اندر ویسے تو آئین کے آرٹیکل 68 کے تحت جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے نا، اس کے دوران جو جج کا رویہ ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تحریک استحقاق بھی جمع کروا دی ہے، اور اسی طرح جو آرٹیکل 69 ہے اس کے تحت جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اس کا عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ بہرحال فیصل واڈا صاحب نے عدالت بھی لگائی اور فیصلہ بھی سنایا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہم انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ 140ویں نمبر پہ کیوں ہیں۔ اور پھر رؤف حسن صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات، ان کو وہاں اسلام آباد میں کچھ خسرے بڑھ گئے، وہ پتہ نہیں خسرے تھے یا خسروں کے بھید میں کوئی مرد تھے، جو بھی تھا، وہ 4 بندے آئے ہیں ایک سزوکی میں، اور انہوں نے جناب ان کو گھیرا ہے وہاں، اور ان کو گریبان پکڑ کے کھینچا، مارا مورا، اور وہ کہتے ہیں کوئی تیز دھار آلہ تھا ان کے ہاتھ میں، کوئی بلیڈ تھا، کوئی چیز تھی، تو ان کی جو گال ہے اس میں بڑا گہرا زخم آیا ہے، 14 ٹانکے لگے ہیں۔ تو پولیس جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے، اور مذمت بھی کی ہے پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران بھی اس حوالے سے جو ہمارے وزیر قانون ہیں انہوں نے مذمت کی، اور ہمارے وزیر اطلاعات نے بھی مذمت کی، سب نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا رؤف حسن صاحب کے ساتھ۔ اس حوالے سے میری اسلام آباد میں کچھ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، باقی چیزیں ساری آپ کے سامنے جو اس نے بات کی ہے نا، بڑی عجیب و غریب انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جناب پولیس جو ہے نا وہ مختلف پہلوؤں سے اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ تو ایجنسیوں پہ ڈال دیتے ہیں نا سارا کچھ، سمیع ابراہیم والا بھی ایجنسیوں پہ ڈال دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں جناب مختلف پہلوؤں سے جائزہ لے رہی ہے، اور اس پہلو پہ بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کسی پرانی دشمنی کا شاخ سادھنا نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب پرانی دشمنی کا معاملہ بیچ میں کہاں آ گیا۔ اور پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہو گئے رہا، وہ تحریک انصاف کے صدر ہیں اور رہا ہو گئے ہیں۔ ان کی جو رہائی ہے اور جو ان کا استقبال ہے، پی ٹی اے والے تو پرویز الہی کو اپنا صدر مانتے نہیں، اور جب وہ رہا ہوئے تو وہاں کو پی ٹی اے کے کارکن شرکن نہیں تھے، ان کے حلقے کے کچھ لوگ تھے، تو وہ پھر بہرحال اب آ گئے اپنے گھر۔
تو وہ انہوں نے جو بیان شیان ہے وہ جو دیا ہے، یہ اڈیالہ جیل میں تھے اور عدالت نے حکم دیا تھا، یہ بیمار تھے کہ جناب یا ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے یا ان کو گھر شفٹ کیا جائے، لیکن وہاں سے یہ لے آئے تھے لاہور، جب کوٹ لکھپت جیل میں جب یہ لاہور لے کے آئے ہیں نا، تو ان کے زیادہ تر جو مقدمات ہیں ان میں ان کی ضمانت، جو ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ضمانت ہو چکی ہوئی تھی۔ تو مجھے ایک جرنلسٹ نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ مجھے لگتا ہے پرویز الہی نے رہا ہو جانا، اور رہا میرٹ تے نہیں ہونا، حالات و واقعات کے مطابق نہیں ہونا، انہوں لیاندہ ہی لاہور تاں گیا۔ اور آخری جو ان کی ضمانت ہوئی ہے وہ جو ناجائز بھرتیوں والا کیس ہے، اس میں ان کی ضمانت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے لی ہے، اور اس کے بعد حکم جاری ہوگی، اور جناب یہ جیل سے رہا ہو کے ظہور پیلس اپنے گھر بھی پہنچ گئے۔ تو وہاں انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ پی ٹی آئی کے صدر کے شان شان نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا کہ جناب میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا، اللہ نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے سرخرو کیا کہ میں ثابت قدم رہا، اور مجھے جو گرفتاری شرطاری کے حوالے سے انہوں نے جو کہا ہے یہ ڈال دیا سارا، مطلب انہوں نے محسن نقوی کے اوپر کہ جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے۔ جو میں نے عرض کیا نا پرویز الہی کی رہائی جو ان کا بیان ہے وہ پی ٹی آئی کے صدر کے شان شان نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گجرات تک محدود کیا ہے، ان کے گجرات میں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، گجراتیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، اور جو شجاعت سین چوری شجاعت سین جو ہے ان کے بچوں کے ساتھ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہو جاتا، ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کر دیتے، یا یہ لوگ گجرات کے لوگوں سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ یعنی وہ گجرات کے لیڈر بن کے وہ پی ٹی آئی کے صدر کے طور پہ انہوں نے بیان شیان نہیں دیا، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے صدر کے طور پورے پاکستان کے وہ ایک قائد ہیں۔ اور پھر ان کی جو بار رہائی ہے نا، اس کے بعد دیکھیے اب جو لوگ ان کے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان تو جیل میں ہے، باقی جو لیڈران ہیں ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بہت ساری چیزیں سامنے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں اندر خاتے بھی چل رہی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی رہائی کے بعد یہ اختلافات جو ہیں یہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ جو یہ ٹوٹ پھوٹ ہے یا جو اپنی لیڈری چمکانے کا مختلف لوگوں کو شوق ہے، تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان لوگوں میں ایک اور اضافہ ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے گا۔ اب دیجئے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔